हर बात इस्लामिक की चैनल में आपका इस्तकबाल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मदीना के आसमान में अभी हल्की अंधकार छाई हुई थी। मस्जिद के नकमी मीनार से सुरीली आवाज़ गूंज रही थी। ये सुरीली आवाज़ अज़ान की थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। आज तो ईद उल फित्र की सुबह थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे नबी जी के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वहाँ देखा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू ख़त्म कर चुके थे। फिर उन्होंने खूबसूरती से गुस्ल किया। अनस रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, आज तो ईद का दिन है, आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अनस, आज मैं सबसे अच्छा कपड़ा पहनूंगा। अल्लाह पसंद करते हैं कि उनके बंदे जब उनकी दी हुई नियामत का इजहार करें। उन्होंने अलमारी खोली और अपना साफ सफ़ेद कपड़ा निकाला। महंगा नहीं था, लेकिन बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। सर पर पगड़ी बांधी अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा नबी जी एक शीशी में से खुशबूदार विक्स लगा रहे हैं। फिर वो खजूर खाने बैठे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और गौर किया। उन्होंने 3 खजूर खाए हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोले, आपने 3 खजूर खाई या रसूल अल्लाह? नबी जी ने फरमाया, ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले खजूर खाना अच्छा होता है और मैं ज़्यादा तादाद में खाना पसंद करता हूँ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ईदगाह के तरफ रवाना हुए। उधर ईद की सुबह अचानक कुछ बच्चे खेलते खेलते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने आ पहुँचे। वो हैरानी से देखने लगे। उनके आंग पर अब भी वही फटे पुराने कपड़े हैं। ईद का दिन है, फिर भी उनके तन पर नए कपड़े नहीं। वो मासूम आवाज़ में बोले, अरे हसन, अच्छा हुसैन, आज तो ईद है, देखो हम सब नए कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन तुम तो अब भी वही फटे पुराने कपड़े पहने हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारे अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाए? ये बातें सुनकर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस दौड़ते हुए अंदर कमरे में चले गए। भागते भागते अपनी अम्मी के पास जाकर बोले, अम्मी जान, सब बाहर खड़े हैं। हमारे दोस्त ईद के कपड़े पहनकर ईद की नमाज में जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम पहनकर ईद की नमाज में जाएंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटों की ऐसी दर्द भरी पुकार सुनकर हैरान रह गई। उनके जिगर के टुकड़े दोनों बेटे उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। उनका दिल जैसे मरवड़ खाने लगा। चेहरा फीका पड़ गया। उन्हें मालूम था उनके लिए कोई नया कपड़ा नहीं है। घर में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। जो कमाई थी वो भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही गरीबों में बांट चुके थे। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए नर्म आवाज़ में कहा, मेरे लालों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छे से गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी के पास हैं। जैसे ही सिलाई पूरी करेगा मैं तुम दोनों को पहना दूंगी, फिर तुम्हें खुशबू लगाकर ईद की नमाज में भेजूंगी। अब जाओ, पहले गुस्ल करके आओ। अम्मी जान की बात सुनकर हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूमने लगे। दोनों मासूम दौड़ते हुए गुस्ल करने चले गए। उनके नादान दिल ने अम्मी जान के दिल को महसूस नहीं किया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद को अब रोक न सकी। दरवाजे के आड़ में ही बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा जिस्म कांप रहा था। दोनों हाथ उठा दिए आसमान की तरफ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी। रोते रोते अपने रब से फरियाद करने लगी। उनके आंखों के आंसू से सज्जादा भीग रहा था। उनकी आवाज़ में ऐसी करुणा, उनकी ऐसी पुकार थी कि मानो आसमान के फरिश्ते भी रुक कर सुन रहे हैं उनकी दुआ। वो कह रही हैं, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरे बेटों के लिए रास्ता बना। जो बात मैंने उनसे कही है, अगर वो पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ऐ अल्लाह, मेरे मुँह से झूठ ना निकले, उनके मासूम दिल को ठेस ना पहुँचे। ऐ मेरे पालनहार, तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी सजदे में रो रही थी।
ان کی آنکھیں بند تھی۔ وہ اللہ کے سامنے اتنی پیش ہو گئی کہ آس پاس کی ہر چیز کو بھول چکی تھی۔ ٹھیک اچانک انہوں نے اسی وقت سنی چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز۔ 2 بچے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں ان کے جگر کے ٹکڑے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی اور ان کے ہاتھوں میں نئے چمچماتے ہوئے خوبصورت لباس تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیرت سے دیکھنے لگی۔ کچھ پل کے لیے وہ سمجھ نہیں سکی کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ ان کے پاس بڑھی، ممتا سے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا اور نرم آواز میں پوچھنے لگی، میرے لالوں بتا دو یہ کپڑے تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئے؟ دونوں بھائی ہنستے ہوئے اپنی امی جان کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، امی جان، ہم غسل کر کے جب کمرے سے باہر آ رہے تھے تبھی اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، حسین حسین ذرا رک جاؤ۔ ہم رک گئے۔ پھر اس نے کہا، میں درزی کے دکان سے آیا ہوں، تم دونوں کے نئے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، یہ لو تم دونوں کے کپڑے۔ اس نے ہمارے ہاتھ میں کپڑے دے دیے۔ پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھا، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے۔ دروازے پہ دستک دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور دیکھا ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نئے چمچماتے کپڑے پہن کر عید کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، بے حد تعجب سے بولے، حسن حسین یہ اتنے اچھے کپڑے کہاں سے ملے تمہیں؟ یہ کپڑے میں نے تو کچھ نہیں خریدا، کیا تمہاری ماں نے دلائے ہیں؟ انہوں نے نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف گھمایا، سوال بھری آنکھوں سے پوچھا، فاطمہ تم نے کیسے انتظام کیا؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر جھکا کر سب کچھ بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کیسے بچوں نے کپڑے مانگے، کیسے انہوں نے جھوٹی تسلی دی، کیسے انہوں نے جائیداد پر بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، اور کیسے حسن اور حسین لوٹ کر نئے کپڑوں کی بات سنائی۔ سب کچھ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جھلک اٹھی۔ تب انہوں نے کہا، فاطمہ تم سمجھ رہی ہو نا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یقیناً وہ شخص اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، آسمان سے جنت کے کپڑے لائے تمہارے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حسن اور حسین کو لے کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر نبی جی عیدگاہ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے عید کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کا دن صرف خوشی کا نہیں، ذمہ داری کا بھی ہے۔ پھر تھوڑی دیر رک کر چاروں طرف دیکھا، سبھی دھیان سے سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، زکوٰۃ الفطر دو، یہ غریبوں کے کھانے کا بندوبست ہے تاکہ وہ بھی عید کے دن بھوکے نہ رہے۔ اللہ کی قسم، جس کے پاس مال ہے اور وہ نہیں دیتا وہ میرا امت ہی نہیں۔ اس کے بعد نماز ختم ہوئی۔ سب لوگ نبی جی کو گھیر کر کھڑے ہوئے۔ کوئی سلام کرتا تو کوئی گلے ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرنے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ جس راستے سے آئے کیا آپ اسی راستے سے واپس جائیں گے؟ نبی جی نے سر ہلایا، نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا، میں دوسری راہ سے لوٹوں گا تاکہ اور زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے اور دونوں راستے میرے عید کی نماز کی گواہ بن جائے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں جیسے کچھ کہہ رہے ہوں مگر آواز سنائی نہیں دے رہی۔ صحابہ حیران کچھ صحابیوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ رو رہے ہیں اس عید کی خوشی کے دن میں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہم سب تو خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں پونچھی، پھر گہری نظر سے صحابیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں آج خوشی کا دن ہے ان کے لیے جنہیں یقین ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوئے ہیں، جن کی توبہ قبول ہو گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت پا کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے میرے اعمال قبول کیے ہیں یا نہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی، ان کا گلا کانپ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کیا میرے سارے اعمال اللہ نے قبول کیے ہیں یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو میں کیسے خوشیاں بناؤں، کیسے عید کے نئے کپڑے پہنوں، کیسے لوگوں سے گلے ملوں، جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ صحابہ تب بھی خاموش تھے، سبھی نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، سچ ہے، ہم نہیں جانتے کہ رمضان میں ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم بنا جانے ہی عید کے خوشیوں میں مگن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر کہا، اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کر جنہوں نے رمضان پایا لیکن اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ختم کر کے صحابہ کو لے کر گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں صحابہ سے کہا، جاؤ دیکھو کسی کا گھر خالی تو نہیں، میں نہیں چاہتا کہ عید کے دن کسی کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ نبی جی کی بات سن کر سبھی صحابہ نکل پڑے، سب کی خبر لی، جن کے گھر میں کھانا نہیں تھا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ کر سلام دیے۔ یا اہل البیت، گھر کے اندر سے مسکراتی آواز آئی، وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر آ گئی، ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ تشریف لے آئے، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئی۔ گھر میں سکون تھا، بیچ میں ایک مٹی کے برتن میں کھجور تھا اور ایک ہانڈی میں گوشت پکایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہلکی سی پیاری مسکان دی، پھر انہوں نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاطمہ، بہت اچھا کیا، ذرا دیکھو تو ہمارے آس پاس کے گھروں میں کھانا ہے یا نہیں۔ فاطمہ حیران ہو کر بولی، ابا مجھے پتہ نہیں، ابھی حسن حسین کو بھیجتی ہوں سب کی خبر لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم آواز میں کہا، یہ عید کا دن ہے فاطمہ، ایسا دن جس میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ آج کی خوشی صرف ہمارے گھر کی نہیں، سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن اور حسین کو بھیج دیا، پھر حضرت حسن اور حسین نکل پڑے۔ وہ آس پاس کے گھروں میں گئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ فاطمہ نے کہا، ابا 2-3 گھر خالی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیر مت کرو، یہ کھانا پہلے ان کے پاس بھیج دو، پھر ہم کھائیں گے۔ اس کے بعد عید کی نماز، خطبہ اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے۔ گھر کے دروازے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، وہ اس وقت کچھ کام کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ چمک اٹھا۔ نبی جی ہلکی سی مسکان کے ساتھ ان کی طرف دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو آج کا دن کیسا دن ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولے، تو آؤ آج میں تمہیں بھی خوش کروں، چلو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں بڑی ہو گئی، کیا دکھائیں گے مجھے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، پھر فرمایا، چلو مسجد نفلی کی طرف چلتے ہیں، وہاں تمہیں کوئی دلچسپ منظر دکھاؤں گا۔ پھر دونوں مسجد کے کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں حبشی صحابی ڈھال، تلواریں لے کر اور لاٹھیاں لے کر جنگی مشقت کر رہے تھے۔ زمین سے گرد اٹھ رہی تھی اور چاروں طرف سے لوگ انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔
یہ ان کے عید کا جشن منانے کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارے سے پاس بلایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام ایسے کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام سے کھڑی ہو کر دیکھ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی جی کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اپنا سر ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ان کے گال آپس میں چھو گئے۔ نبی جی نے اپنی روحانی موجودگی سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظ اور عزت دار محسوس کروایا، کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ اس کے لیے خود ہی وہ ان کے لیے پردہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نبی جی نے فرمایا، عائشہ تمہارا دیکھنا ہو گیا؟ عائشہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے کہتی تھی، مجھے دراصل زیادہ دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی نبی جی میرے لیے کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہتی تھی کہ ان کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے، اور نبی جی وہ صبر سے وہ منظر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتے رہے، یہاں تک کہ عائشہ نے خود کہا، یا رسول اللہ آپ چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولے، اچھا ٹھیک ہے عائشہ، چلو پھر گھر واپس چلتے ہیں۔ پھر دونوں دھیرے دھیرے گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں نبی جی نے فرمایا، عائشہ یہ دن اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، خوشی کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے۔ جو اس دن کو اچھی طریقے سے گزارتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، اچانک ان کے کانوں میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئے۔ چاروں طرف ہنسی اور خوشی کے ماحول میں وہ رونے کی آواز دردناک لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس آواز کی طرف بڑھے۔ ایک گلی کے کنارے ایک کونے میں بیٹھا ایک چھوٹا بچہ، اس کے بدن پہ پھول سے بنے کپڑے تھے، پیر ننگے، چہرے پر پھول کے نشان، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پہ گھبراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بچہ پہلے دیکھا بھی نہیں۔ نبی جی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے کندھے پر رکھا اور پیار سے پوچھا، بیٹا تم اس خوشی کے دن کیوں رو رہے ہو؟ بچہ چونک کر دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، سب لوگ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے گھر ہیں، لیکن میرا کوئی نہیں۔ میرے ابو جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے، امی بھی پہلے چلی گئی، میرا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے کھیلنے والے ساتھی سب عید کا کھانا کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور میں اکیلا ہوں۔ یہ بات سن کر نبی جی کا دل درد سے بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر نرم آواز میں فرمایا، بیٹا کیا تم خوش ہونا چاہتے ہو؟ بچہ حیران ہو کر نبی جی کے چہرے پر دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ آؤ میرے ساتھ، آج سے میں آپ کا ابا جان ہوں اور عائشہ آپ کی امی جان، فاطمہ تمہاری بہن اور حسن اور حسین تمہارے کھیل کے ساتھی ہوں گے۔ بچے کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے۔ وہ کھڑا ہوا اور نبی جی کا ہاتھ تھام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گود میں اٹھا لیا۔ نبی جی خود اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عید کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ نبی جی نے فرمایا، عائشہ دیکھو ہمارا نیا بیٹا آیا ہے، اسے عید کا کھانا دو اور اسے سجاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی، نئے کپڑے پہنائے اور خوبصورت پگڑی باندھی، اسے نہلا کر تیار کیا اور حسن اور حسین کے ساتھ کھیلنے بھیج دیا۔ وہ تینوں کھیلنے لگے، دوڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بلا کر فرمایا، دیکھو آج تم اکیلے نہیں ہو، تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس دن اس مدینے کی گلی میں وہ رونا رک گیا تھا اور پیدائش ہوئی تھی ایک نئے خاندان کی۔ نبی جی نے ہمیں سکھا دیا کہ عید صرف اپنے خوشی کا دن نہیں بلکہ دوسروں کا غم دور کرنے کا دن ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔